अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम मती की अंजील और उसके 20वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शामिल हो जाएं। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए, खुदा उनके फजल से हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि 20वें बाब का उन्वान क्या होगा। बाब में 4 मरकजी ख्यालात मौजूद हैं। पहला ख्याल पाकिस्तान के मजदूरों की तमसील है और ये पतरस के सवाल के जवाब में मसीह की गुफ्तगू थी। देखो, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, बस हमको क्या मिलेगा। इस तमसील में मसीह ने उस गलती को बयान किया जो पतरस ने सवाल पूछ के की थी, और उसे जवाब देने के बाद मसीह ने उसको ये वाज़ेह किया कि यह सवाल बजाते खुद एक गलती है। और दूसरा ख्याल 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक है। यहाँ तीसरी बार मसीह अपनी सलीबी मौत का जिक्र वाज़ेह तौर पर करता है। आयत 20 से 28वीं आयत तक हम जब्दी की माँ को अपने बेटों के लिए दरख्वास्त करते देखते हैं कि मसीह की बादशाहत में एक तेरी दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ बैठे, और शागिर्दों ने इस दरख्वास्त पर किस तरह रद्द अमल किया। और आखिरी ख्याल बाब के आखिर में 29वीं आयत से शुरू करके हम पैदाइशी अंधे की आंखें खोलने के मुआवजे तक देखेंगे, या 2 अंधे आदमी जो मसीह को यरू में मिले और मसीह ने उनको शिफा दी। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे जो कि पहली आयत से 16वीं आयत तक है, और यहाँ लिखा है जरूर। कि क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराकर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। पस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, और उनको भी एक 1 दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से यह कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी यह है कि जितना मैं तुझे देता हूं इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं लेकिन बरगुजीदा थोड़े हैं। भाई यूसुफ, इन आयात पर तबसरा फरमा दें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मसीह ने पतरस के सवाल का जवाब दिया, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा। लेकिन इस बात का आगाज वो ये कहते हुए करता है, क्योंकि आसमान की बादशाही लफ्ज, क्योंकि आसमान जो वो अब कह रहा है उसको छोड़ता है। अच्छा है कि तुम कोई मुआयदा ना करो, इसलिए कि तुम्हारे सारे अज़ाइम लालच से भरे हुए हैं, लेकिन तुम्हें अपने बुलाने वाले के फजल पर भरोसा करना होगा। जिसकी तुम खिदमत करते हो ये उसी के बारे में है। ये बताती है, कोई सुबह को आया और कुछ मजदूरों के साथ उनके ताकिस्तान में काम करने को राजी हो गया। उसने उनके साथ 1 दिन का 1 दिनार ठहराया। कुछ देर के बाद वो बाहर आया और कुछ और लोगों को भी काम दिया। 6 घंटों के बाद उसने एक और गिरोह को बुलाया और उनको काम दिया। 9 घंटों के बाद उसने
चौथे गिरोह को काम दिया और आखिरी घंटे में जब दिन ढलने को था, बस 1 घंटा रह गया, तो वो एक और गिरोह को बगैर मजदूरी तय किए उन्हें मजदूरी देने के लिए रजामंद हो गया। जब मजदूरी देने का वक्त आया तो वो मजदूरी देना शुरू हो गया जिन्होंने 1 घंटा काम किया। हर एक ने 1 दिनार लिया। वो जो सुबह सवेरे काम करने आए थे उन्हें ये तवक्को थी कि उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन उन्हें भी वही मिला। जब उन्होंने इतराज किया तो उसने उनसे कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं, क्योंकि तुमने यही तय किया था। और क्या मैं हक नहीं रखता कि अपने माल से वो करूं जो मैं चाहूं? या तो इसलिए बुरी नजर से देखता है क्योंकि मैं नेक हूं। इस तमसील से हम क्या सीखते हैं कि हमें अपने मालिक के फजल पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम खिदमत करते हैं तो वो हमारी मेहनत से ज्यादा हमें अता करता है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा गफूरुर रहीम खुदा है। भाई, मैं जानना चाहता हूं कि इस तमसील का क्या मतलब है। क्या ये बात करता है कि आसमान की बादशाही में कैसे जाया जाए? क्या ये निजात या अजर के बारे में बात करता है? ये निजात के बारे में बिल्कुल बात नहीं करती, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं और जो ठीक है तुमको मिलेगा, और हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करने का हक रखते दोजख हैं। के। हम दोजख के मुस्तहिक हैं, लेकिन निजात हासिल करना और फिर अबदी जिंदगी को हासिल करना और फिर इसके बाद आसमान में दाखिल होना, क्या ये सब मेरा हक नहीं? ये फजल है, तुमको फजल से निजात मिली है। लेकिन यहाँ वो पतरस के उसी सवाल के मुतल्लिक बात करता है, चाहे हम आसमान में जाएं या नहीं, लेकिन देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यहाँ मसीह अजर के बारे में बात कर रहा है, और अजर निजात का तोहफा हासिल करने से मुफ्त मिलता है। ये अजीम बात है। अगर हम इस ग्रोह को 2 हिस्सों में बांटें तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि मसीह के पास आने और पैरवी करने वाला हिस्सा कौन सा होगा, और जो हिस्सा पैरवी नहीं करता वो किसकी तरफ इशारा करता है? जल्दी आने से मुराद हम उन लोगों से ले सकते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्री में यीशु मसीह को कबूल किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यीशु को बिस्तरे मरग पर जाना जब वो अपनी जमीनी जिंदगी को छोड़ने वाले थे। लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने छोटी उम्र में यीशु को कबूल किया। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपने जिस यीशु को कबूल किया उसने क्या किया। दरअसल इसका जवाब देना हमारा मसला नहीं, हमारा खुदावंद फजल से भरा हुआ है। वो हर एक फर्दे बशर को बाखूबी जानता है और सबकी खबर रखता है। वो खुद मुख्तार है, और ये तमसील हम पे यही बात वाज़े करती है। दरअसल हमें मसीह के तमाम इख्तियार पर भरोसा करना है, क्योंकि वो सब कुछ करने में कादिर खुदा है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमने गौर किया कि मसीह ने 16वें और 17वें बाब में अपनी मौत की पेशगोई की, और यहाँ 20वें बाब की 17वीं आयत में मसीह अपनी मौत की पेशगोई कर रहा है। इस बात से हम क्या सीखते हैं? जी भाई यूसुफ। शागिर्दों के जहनों के मुताबिक ये बात नामुमकिन थी, इसलिए मसीह यीशु इस बात को बार बार उनसे दोहरा रहा था। वो इसको समझ नहीं पाए, और वो इसको समझने से बिल्कुल कासिर थे। हम देखते हैं कि वो जितनी बार भी इस ख्याल का जिक्र करता है वो इस पर और रोशनी डालता है। लिहाजा ये यहाँ तीसरी बार है, लेकिन सलीब का जिक्र यहाँ पर पहली बार है। सही। लिहाजा उसने यहाँ पर सलीब का पहली बार जिक्र किया, और इस बात से पता चलता है कि मसीह सिर्फ यही नहीं जानता था कि वो कैसे मरेगा, बल्कि वो ये भी जानता था कि वो कहाँ मरेगा, उसे मसलूब किया जाएगा। और बेशक ये ज़बूर 22 और उसकी 16वीं आयत की पेशनगोई की तकमील है, और वो मेरे हाथ और पांव छेदेंगे। मसीह उन्हें यकीन दिला रहा है, लेकिन जब मसीह को मसलूब किया गया तो वाकई ही वो दर्दनाक हालत थी। उन्होंने यकीन ना किया जब मसीह दर हकीकत जी उठा। इसके बावजूद उन्होंने उसका यकीन ना किया था, मगर उसने बताया। सही। लिहाजा मसीह के इख्तियार में है, और वही जी इस बात का तायुन करता है कि वो कहाँ मरेगा, यरूशलेम में या सही। यरूशलेम से बाहर। अगरचे उस वक्त यहूदियों की रिवायत थी कि किसी को मारने के लिए संसार किया जाता, लेकिन मसीह ने खुद फैसला किया, और इससे पहले पेशन गोइयों में भी हमें बताया गया था। सब कुछ मसीह के इख्तियार में था। उसने उनसे कहा कि 2 दिन बाद ईद फसा होगी, और तुम जानते हो कि इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा। मेरा मतलब है कि यीशु सब कुछ जानता था क्या होगा। सही। फिर 20वीं से 28वीं आयत में जब्दी के बेटों की माँ
اپنے بیٹوں کے لیے درخواست کرتی ہے. اس نے کیا کہا؟ یہ ایک بری درخواست تھی اور وقت برا تھا. جب ہم 20ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس وقت. مطلب اس وقت یسوع بات کرنے والا تھا، مگر کس کے لیے؟ کہ وہ مصلوب کیا جائے گا. اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی. مسیح نے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا فرما کہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہت میں داہنی اور بائیں طرف بیٹھیں گے. لیکن مرکز میں یہ کچھ حیران کن ہے. ہم چاہتے ہیں جو ہم درخواست کریں تو ہمارے لیے کر. چھوٹے بچوں کی طرح جب وہ اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں آپ میرے لیے وہ ضرور کریں گے. درخواست کے بغیر اگر آپ کچھ مانگیں گے تو باپ راضی نہیں ہوگا. لہٰذا ان کی ماں یہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی درخواست کو مانے، لیکن اس کی درخواست میں خود غرضی تھی. ایک تیری داہنی طرف اور دوسرا تیری بائیں طرف بیٹھے مسیح کی بادشاہت کے بارے میں نہیں بلکہ صلیب کے بارے میں بات کر رہا تھا. در حقیقت ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کی بائیں جانب تھا. ایک ڈاکو اس کی دائیں اور دوسرا اس کی بائیں جانب تھا. اس وقت مسیح مصلوب ہونے جا رہا تھا، مطلب ہم سب کی خاطر صلیب پر لٹکنے کے لیے. مسیح نے اسے جواب دیا. یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو. جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اسے کہا پی سکتے ہیں. اس نے ان سے کہا لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ان آیات کے بارے میں ہمیں سمجھائیں کہ مسیح نے صلیب پر جانے کی تصویر کشی کیسے کی. اس بارے میں بتائیے. دراصل پیالہ ایسی چیز ہے جب میں اسے پیتا ہوں تو یہ میرے اندر گہرائی تک جاتا ہے، اور بپتسمہ ایسی چیز ہے جو میرے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ مجھے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے. سادگی سے دو طرح کی دردیں ہوتی ہیں جن کو پیالے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہ بیرونی درد کو پیش کرتا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسی درد کے ساتھ وہ بپتسمہ پانی کو ہے. لہٰذا مسیح کو یہاں پر نفسیاتی تکلیف بھی تھی. صحیح. اس کے علاوہ ظاہر ہے کفارے کا درد، مطلب مسیح کو اس وقت جسمانی درد بھی تھا. مطلب یہ درد اسے ہر طرف سے اور ہر طرح سے گھیرے ہوئے تھا. مسیح یہاں پر دو طرح کی دردوں کے تعلق سے بات کرتا ہے، اور مسیح کے دو شاگردوں نے بغیر سمجھے اور جانے ہوئے کہ مسیح کا مطلب کیا ہے یہ کہا کہ ہم قابل ہیں. اس نے ان سے کہا کہ میں راضی ہوں. جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پیو گے، یا جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں کیا تم لو گے. لیکن اپنے داہنے اور بائیں طرف کسی کو بٹھا دینا یہ میرا کام نہیں ہے، مگر جن کے لیے باپ نے بنایا یہ ان کے لیے ہے. مگر میں حکومت لینے نہیں جا رہا بلکہ باپ جی سے. ہاں بالکل ٹھیک کہا. اس نے کہا مجھ سے مانگ اور میں قومیں تیری میراث کے لیے بخشوں گا. لہٰذا بے شک داہنے بٹھانا یا پھر بائیں بٹھانا یہ کام صرف باپ کے اختیار میں ہے. صحیح، شکریہ. دوسرے شاگردوں کی طرف سے اس درخواست کا رد عمل آیا تھا. وہ ناراض تھے. انہوں نے غصے کا اظہار کیسے کیا اور خداوند نے کیا کہا؟ وہ ناراض کیوں تھے؟ اس لیے نہیں کہ ماں نے جسمانی درخواست کی تھی یا پھر بیٹوں نے اس پر جسمانی انداز میں عمل کیا، نہیں، بلکہ 12 میں سے ہر ایک کی آنکھ اس جگہ کو کو مرکز بنائے ہوئے. اس کی آنکھیں ہر جگہ پر لگی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تیزتر ہیں اور ابتدائی پرندہ کیڑے کو پکڑتا ہے. در حقیقت مسیح نے اپنی عاجزی اور پھر صبر میں اصلاح بھی کی ہے. اس نے نہ صرف ان دو شاگردوں اور ان کی ماں کی صلاح کی بلکہ ان باقی 10 شاگردوں کی بھی صلاح کی اور ان سے کہا کہ تم میں انسانوں جیسی عظمت نہ ہوگی، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ تم خدا کے نقطۂ نظر سے عظمت کو سمجھ سکو. اس نے انہیں بتایا اور تم میں سے جو بڑا ہونا چاہے تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو اول ہونا چاہے وہ غلام بنے. بڑا بننا کوئی غلط بات نہیں، لیکن بڑا بن کر خدمت کرنی ہوگی. اول بننا بھی کوئی غلط بات نہیں، لیکن اول بننے کے لیے آپ کو پہلے غلام بننا ہوگا. اگر آپ اونچا جانا چاہتے ہیں تو خود کو پست کریں، اور اسی طرح جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا اسے چھوٹا کیا جائے گا، اور جو چھوٹا بنائے گا اس کو بڑا کیا جائے گا. 28ویں آیت پر آپ کیا کہیں گے؟ ابن آدم اپنے بارے میں کہتا ہے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے. ٹھیک ہے، وہ عاجز ہونے اور پستی کی بات کرتا ہے
اور وہ بہترین مثال لایا۔ ہمارا مالک ہر وقت اسی طرح ہمارے ساتھ رہا۔ اس نے صرف عظیم تعلیم نہیں دی بلکہ عظیم زندگی بھی گزاری اور ان کو یہ بتایا کہ تمہیں خادم بننا ہوگا۔ خادم بننا بہت ضروری ہے۔ مسیح بنا۔ وہ خدا کی صورت پر تھا مگر اس نے اپنے آپ کو خالق کیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ وہ خدمت لینے نہیں آیا جو ہم سب کے لیے عزت کی بات ہے۔ اس کی خدمت کرنے میں جلدی اور شروعات کریں کیونکہ وہ خدمت کرنے آیا اور ہم سب کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ وہ اپنی ساری زندگی میں خدمت کر رہا تھا لیکن آخر میں اس نے ہم سب کی خاطر فدیہ دے دیا۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ جب ہم 29ویں آیت پر جاتے ہیں ہم وہاں رکتے ہیں۔ اور جب وہ یرو سے نکل رہے تھے ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہا یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس معجزے پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک ابتدائی تبصرہ انجیل کے 9ویں باب کے آغاز میں ہے جہاں ہم دو اندھوں کو دیکھتے ہیں، اور یہاں باب 20 کے مسیح کی زندگی کے بالکل آخر میں ہم صلیب سے بالکل پہلے ہم یہاں پر دو اندھوں کو دیکھتے ہیں، گویا کہ قوم کی حالت میں بہتری ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اگرچہ کہ مسیح ان کے درمیان 3 سال تک خدمت کرتا رہا، وہ دونوں آدمی اندھے تھے، وہ نظر کی دولت سے محروم تھے مگر ان کے اندر فضل کی روشنی موجود تھی۔ انہوں نے مسیح سے کیا کہا تھا؟ اے خداوند ابن داؤد رحم کر۔ ہم پر رحم کر۔ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ مسیحا ہے، ابن داؤد۔ بدقسمتی سے قوم یہ جان نہیں پائی کہ وہی مسیحا اور خداوند ہے، مگر ان دو اندھوں نے جانا اور اقرار کیا۔ انہوں نے فضل کی روشنی پائی اور راستے میں یسوع المسیح کی پیروی کی۔ کیوں مسیح نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ واضح تھا کہ ایک نابینا کو بینا ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند کیوں کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو میں تمہارے لیے کیا کروں؟ ٹھیک ہے، جب آپ پہلے معجزے پر جاتے ہیں جس کا ذکر میں نے متی کے 9ویں باب میں کیا تھا، ہم وہاں پر پڑھتے ہیں لکھا ہے تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہاں تو کر سکتا ہے، اور انہیں روشنی ملی۔ ہمیں واضح طور پر بتانا ہے جو یقین رکھتے ہیں اپنے ایمان کا اظہار کریں کہ خداوند آپ کو دے سکتا ہے، اور جو خداوند یسوع المسیح پر اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہاں اس باب کی 30 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، اور مرکز 40:10 میں ہم پڑھتے ہیں اور وہ یریحو میں آئے اور جب وہ اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ جو یریحو سے نکلتی تھی تو تیمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ تو کیا وہاں ایک اندھا تھا یا دو؟ جی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ متی کے 8ویں باب میں بھی ہم نے 2 پاگل آدمیوں کے بارے میں پڑھا، اور جب ہم مرکز میں جاتے ہیں تو ایک اور پاگل آدمی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کہانی کے ایک رخ کو دیکھنا کہانی کی نفی نہیں کرتا۔ اگر خدا ایک انجیل میں کسی پر توجہ دیتا ہے اور اسے وہاں پر شفا ملتی ہے ایک پاگل کو، وہ گیا اور وہاں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ مسیح نے اس کے لیے بڑے کام کیے ہیں۔ یہاں وہ 2 اندھوں کی بات کرتا ہے لیکن مرکز ایک پر توجہ دیتا ہے اور وہ ہمیں اس کا نام بتاتا ہے، تو ظاہری طور پر وہ پہلے کلیسیا میں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ متی کیوں ان 2 پاگل آدمیوں اور 2 اندھوں کی بات کرتا ہے؟ کیونکہ یہودیوں کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی بہت زیادہ اہم ہے اور متی انہیں لکھ رہا تھا۔ 2 آدمیوں کی گواہی سچی ہوتی ہے، اور مسیح نے 2 اندھوں کو شفا دی تھی اور اس نے انہیں آخر میں شفا دی۔
لیکن یہاں مرکز ایک پر توجہ دیتا ہے جو زیادہ مشہور تھا، اس پر توجہ دی جسے ایماندار جانا جاتا تھا، اور اس سے یہ کہا کہ تو تمائی کا بیٹا برتمائی ہے۔ شکریہ۔ اب مہمانوں میں سے ایک سوال لیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے وہ یرو میں داخل ہو رہے تھے، تو کیا وہ داخل ہو رہے تھے یا پھر نکل رہے تھے؟ جی بھائی۔ دراصل یہ معاملہ پہلے ایک مسئلہ تھا، لیکن جب تک اس کے بعد آثار قدیمہ کی تلاش نے یہ سب کچھ ثابت نہ کر دیا۔ وہاں ایک پرانا شہر تھا اور پھر ایک نیا شہر تھا، اور ان دونوں کا نام یرو تھا، اور لگتا ہے کہ مسیح شہر سے باہر جا رہا تھا اور مسیح وہاں دوسرے شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں پرانا ایلمنایا اور نیا ایلمنایا اور دیگر بھی، پس وہ ایک سے نکل کر دوسرے میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ جب شفا واقع ہوئی تو وہ ایک شہر سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ نئے یرو میں داخل ہونے سے پہلے لہٰذا کلام کے کہنے میں کوئی تضاد نہیں۔ لیکن اصل معنی تک پہنچنے میں ہمیں مزید کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں خدا کی کہی ہوئی تمام باتوں پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ یہاں کوئی تضاد نہیں ہے۔ الہام کے حصوں کے بالکل۔ دوران اس نے میرے دل کو چھوا، اور پھر 34ویں آیت میں خداوند کے بارے میں کہا کہ یسوع کو ترس آیا اور یسوع نے ان کی آنکھوں کو چھوا۔ بالکل۔ اگرچہ ہجوم نے انہیں خبردار کیا کہ انہیں خاموش رہنا چاہیے، اس نے ان سے کہا خاموش رہو، لیکن ترس صرف مسیح کے بالکل دل میں صحیح۔ آیا۔ میں یسوع کے دل اور وہاں پر موجود ہجوم کے بارے میں موازنہ چاہوں گا۔ جب ہم مرکز کی انجیل پڑھتے ہیں، جو پیچھے جاتا تھا انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں، وہ ہمیں اس ترس کے منبع کے پاس جانے سے روکتے ہیں تاکہ برکت نہ پائیں۔ خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ لیکن خدا کا شکر ہو، یسوع رحم کرتا ہے، اور انہیں جس کی ضرورت تھی انہیں وہ ملا، اور وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ یہاں ہم دو باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یسوع اندھوں کی رہنمائی نہیں چاہتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی اسے قبول کرتا اور اسے اپنا قائد اور رہنما مانتا ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں مانتا۔ میں کسی کی پیروی نہیں کرتا، میں اس کی پیروی کرتا ہوں جس کے فضل سے مجھے روشنی ملی اور اسی سے نجات ملی۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک خاص خدمت کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کا اعزاز بخشا ہے اور ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمیں اس خدمت کے بدلے میں اس سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اچھا ہے۔ کیا ہم اس کے فضل پر بھروسہ کریں اور وہ ہمیں دے گا۔ بڑا کون ہے اور اول کون ہے کے معاملے میں میں مسیح کی تعلیم میں برتری اور عظمت کو دیکھتا ہوں۔ لہٰذا ہم نے سیکھا کہ بڑا وہ ہے جو خدمت کرتا ہے، اور اول وہ ہے جو دوسروں کا غلام بنتا ہے۔ صحیح۔ مسیح علم کل ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ صلیب کے ذریعے مرے گا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ صحیح۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ناظرین، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مسیح ابن آدم کے بارے میں ہے، وہ کیسے تمام واقعات پر خود مختار تھا، یہاں تک کہ صلیب کے لمحے، مصلوبیت کے طریقہ کار، مصلوبیت کی جگہ اور جی اٹھنے کے وقت بھی خود مختار تھا۔ صلیب کے تمام تر واقعات اس کے اختیار میں تھے، وہ سب پر اختیار رکھتا تھا۔ اس نے 18ویں آیت میں کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں۔ مسیح کہاں مرنے کے لیے جا رہا تھا؟ یروشلم میں، اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں، اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے۔ اس نے مقدمے کے طریقہ کار کا تعین کیا یہودیوں اور غیر قوموں کے سامنے، اپنی موت کے طریقہ کار کا تعین بھی کیا، یعنی مصلوبیت کے ذریعے، جو ایک پرانی پیشگوئی کی تکمیل ہے جو کہتی ہے کہ وہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا لعنتی ہے۔ اس نے موت کے لیے اس انمول طریقے کا انتخاب کیا، پس اس کی روح سے لی نہیں جائے گی، بلکہ وہ خود اپنی روح دیتا ہے۔ لہٰذا صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے انسان اپنی روح چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا جس سے مسیح کی روح لی جائے گی، نہ تلوار کے ذریعے اور نہ ہی سنسار کیے جانے سے، لیکن وہ زندگی کا مالک بھی ہے۔ اس نے کہا تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ اس تمام گفتگو کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ صلیب سے دور بھاگا؟ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی صورت کسی کو دی گئی تھی، اور یہ کہ کوئی اور اس کی جگہ صلیب پر مرا، اور یہ کہ مسیح مرنے کے عمل کے گزرنے کے بغیر ہی آسمان پر اٹھایا گیا۔
اس سب کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا مسیح صلیب پر نہیں مرا؟ در حقیقت وہ صلیب پر گیا، اور در حقیقت اس نے ہر ایک کے لیے خدا ان کے فضل سے وہاں موت کا مزہ چکھا، لیکن کیونکہ وہ زندگی کا مالک بھی ہے، وہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق تیسرے دن جی اٹھا۔ آج کے لیے آپ کا سبق ہے عاجزی اور خدمت۔ مسیح طاقت کے ذریعے لوگوں پر غالب نہیں آیا، وہ ایسے پیروکار بنانے نہیں آیا جو زبردستی اس کے پیچھے چلیں، وہ ایسے شاگرد بھی بنانے نہیں آیا جو زبردستی اس کی خدمت کریں، وہ عاجزی سے آیا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور اس نے خود کہا چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ کیا انسانیت نے مسیح جیسا عظیم شخص دیکھا ہے؟ کیا انسانیت نے مسیح جیسا حقیقی خادم دیکھا جس کی مرضی نہیں تھی کہ لوگوں سے خدمت لے بلکہ اس نے بہتیروں کی خدمت کی اور اپنی جان بہتیروں کے لیے فدیہ میں دی؟ مسیح نے اپنے خون کے ذریعے دنیا کو سکھایا وہ طریقہ جو جینے کا ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔